बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ही इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आज की व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये जी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंटरनल रिफ्ट या बंदयाल और काजी ग्रुप के हवाले से ख्याल किया जाता था, इस मामले के ऊपर असल में इख्तलाफात थे क्या। पहली मरतबा आप कहें कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से खुद जाने अनजाने में बड़ा जो इकरार है या जो उनके दिल के अंदर जो बातें थी वो लबों पर आ गई हैं। एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। चूँकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब रिटायर हुए हैं तो उनका फुल कोर्ट रेफरेंस था और उस रेफरेंस में हम तमाम जो सहाफ़ी थे वो भी मौजूद थे। और फिर उसके बाद रिफ़्रेशमेंट के मौके पर कुछ जजेस से हमारी मुलाकात हुई, जिनमें चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, इवन के जस्टिस अत्तर मिनल्लाह साहब से भी मुलाकात हुई। उसमें क्या जो अहम डिस्कशन हुई वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ आज एक आप कहें एक मुलाकात के दौरान एक बड़ा अजीब मामला भी हुआ और उस अजीब मामले के ऊपर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के जो चेहरे का रंग था वो बज़ाहिर ऐसा लगा कि वो उड़ गया और हैरान वो काफ़ी ज़्यादा हुए। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने ख़ुद को संभाला और संभालने के बाद मजाक में उस मामले को जो है वो रफ़ा दफ़ा किया। इस पर भी कुछ अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इंटरनल इख्तलाफात के हवाले से और आज जो कुछ चीफ साहब ने कहा, ये कुछ कड़ियाँ जो है वो मिलाने की कोशिश करूँगा। जो कड़ियाँ जाकर मिलेंगी जस्टिस इजाजुल एहसन साहब के इस्तीफ़े से। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया खामोशी से, कोई रीज़न उन्होंने नहीं दी। उसके बाद बहुत सारी बातें हुई लेकिन अभी तक वो जो इस्तीफ़े वाला मामला है वो जान नहीं छोड़ा। इस पर भी तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। जस्टिस अत्तर मिनल्लाह साहब से भी बड़ी इंपॉर्टेंट जो गुफ्तगू थी, जस्टिस अत्तर मिनल्लाह साहब से भी बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू थी वो हुई। और ख़ास तौर पर सहाफ़ियों के हवाले से जो मामला है आज़ादी राय के हवाले से, इस पर जब वो ख़ुद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे तो ये तो वाकई है, मैं ख़ुद भी गवाह हूँ क्योंकि मैं उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर कर रहा था। तो सहाफ़ियों को जो नोटिस होते थे या उनके टाइम पर वो किसी को गिरफ़्तार नहीं होने देते थे और ये FIA के नोटिस सहाफ़ियों को वो बर्दाश्त नहीं करते थे इस मामले को, और उन्होंने बड़े बड़े फ़ैसले दिए। वो भी आज बोल उठे हैं और एक मिसअंडरस्टैंडिंग के हवाले से भी उन्होंने आज क्लियर किया है। ये क्या है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आता हूँ जी कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से जो जाने अनजाने में ही सही लेकिन दिल की बातें उनकी लबों पर आ गई हैं। कैसे जी? फुल कोर्ट रेफरेंस था और इस फुल कोर्ट रेफरेंस में जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, अलविदाई बेसिकली ये रेफरेंस होता है और उसमें जो तमाम आप कहें कि बार या अटॉर्नी जनरल या चीफ जस्टिस जो होते हैं या सरदार तारिक मसूद साहब वो खुद खिताब करते हैं। और जहाँ पर बाकी सब ने खिताब किया वहाँ पर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो थे उन्होंने भी खिताब किया। उस खिताब में एक तरफ यहाँ पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के हवाले से उन्होंने बातें की, वहाँ पर दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने कही हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। खिताब तो बहुत लंबा था, सिर्फ दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं जी। एक तो उन्होंने ये कहा जी कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के हकदार थे, इन्हें चीफ जस्टिस ना बनाकर सूबे का नुकसान किया गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ायदा किया गया। अच्छा, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि उन्होंने अपने इस खिताब में कही। कैसे, ये आपको मैं बैकग्राउंड के साथ समझाता हूँ। उन्होंने कहा जी कि ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के हकदार थे लेकिन ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ना बन सके और ना बनाकर सूबे का नुकसान किया गया। लेकिन फिर साथ ही कहा कि चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट में आ गए तो सुप्रीम कोर्ट का इससे फ़ायदा हो गया। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट के ये कैसे बनने के हकदार थे और उस टाइम हुआ क्या था? अच्छा, असल मामला वहाँ पर ये हुआ था जी कि लाहौर हाई कोर्ट में उस वक्त जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, उस वक्त जस्टिस मंजूर मलिक जो थे वो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर थे वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे और फिर तीसरे नंबर पर थे जस्टिस इजाजुल एहसन साहब। तो चूँकि हाई कोर्ट में भी जो सीनियर होता है सबसे वो चीफ जस्टिस बनता है, तो मंजूर मलिक साहब को लाया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका मतलब ये था कि जो उनके बाद जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं उन्होंने बनना था लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। लेकिन ये मेरे ख्याल से हिस्ट्री में भी मैंने ये एटलीस्ट मैंने तो पहली मरतबा इसको विटनेस किया होगा कि
ایک ہی کورٹ کے 2 ججز کو اکٹھا سپریم کورٹ لایا گیا، یعنی کہ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس منظور ملک دونوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان لایا گیا اور سپریم کورٹ میں وہ جج ہو گئے۔ اور جو تھرڈ نمبر میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تھے اس وقت وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے۔ یہ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، اس وقت جسٹس اعجاز الاحسن صاحب لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس تھے اور وہ ابھی سپریم کورٹ میں نہیں آئے تھے۔ اور یہ جو سفارش کی گئی تھی یہ اس وقت سینئر ترین جج تھے جسٹس ثاقب نثار صاحب، ان کی جانب سے کی گئی۔ اچھا، جب یہ معاملہ اس وقت ہوا تو اس وقت بھی یہ جو ہے اس بات کا اظہار کیا گیا، یہ باتیں ہوئیں کہ 2 ججز کو اکٹھا اس طرح سے لانا اور پھر اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو چیف جسٹس بنانا تھا، اس وجہ سے یہ دونوں ججز کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے آئے۔ اور جو ہے وہ یہاں سے ایک جو اختلاف تھا وہ موجود تھا کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی کہ یہ جو بندیال اور قاضی گروپ کے حوالے سے خیال کیا جاتا ہے، اس بات سے تو یہ بھی ایک مطلب نکلتا ہے، چیز سامنے آتی ہے کہ یہ جو گروپ بندی تھی جو کہ عمر الطاف بندیال صاحب جب چیف جسٹس تھے اس ٹائم پر نظر آئی، یہ پہلے سے بھی چیزیں تھیں۔ تو مطلب یہاں پر یہ بنا، یہ چیز یہ یہاں پر پروو ہوئی کہ اس وقت بھی اختلاف تھا کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو چیف جسٹس نہ بنایا جائے لاہور ہائی کورٹ کا، جسٹس سردار طارق مسعود کو بننا چاہیے تھا چیف جسٹس اور صرف ایک جج کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لایا جانا چاہیے تھا۔ اب اس بیک گراؤنڈ کو آپ سامنے رکھیں اور اب یہاں پر آپ ان الفاظ کو آپ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آپ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ڈیزرو کرتے تھے اور ان کو بنایا نہیں گیا، یہ حقدار تھے اور صوبے کا نقصان ہوا، یعنی کہ اس ٹائم کی بات جو ہے وہ ایک دل میں تھی جو کہ ابھی انہوں نے کی۔ لیکن خیر پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ میں وہ آئے تو اسے سپریم کورٹ کا فائدہ ہو گیا، ایک چیز۔ اور اس سے آپ نے جسٹس اعجاز الاحسن والا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، وہ ساری جو کڑیاں ہوں گی نا وہ پھر ملتے ملتے استعفے کی طرف بھی پہنچیں گی۔ دوسری امپورٹنٹ چیز جی انہوں نے یہ کہا جی کہ ایکسٹینٹ جو الیکشن والا معاملہ تھا، جو رات 12 بجے فیصلہ آیا، اس معاملے پر چیف صاحب نے یہ اس ریفرنس کے دوران کہا گیا، حالانکہ اس ریفرنس میں تو آپ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں، جو ایک بات انہوں نے کی بھی تو ٹھیک ہے، اب وہاں پر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا ذکر کرنا کیوں کر یہ سمجھ نہیں آتا، لیکن انہوں نے کیا اور کہا جی کہ الیکشن والے معاملے کے اوپر جو رات کے 12 بجے فیصلہ آیا، جسٹس اعجاز الاحسن جو تھے پہلے ان کا تھا کہ وہ بینچ میں بیٹھیں گے لیکن وہ نہیں آئے بینچ میں، تو اس لیے پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو شامل کرنا پڑا۔ یہ اس وقت بھی جب فیصلہ آیا تھا تو اس وقت بھی میں نے یہ رپورٹ بھی کیا تھا، خبر بھی میں نے دی تھی کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نہیں بیٹھ رہے، اس وجہ سے جسٹس منصور علی شاہ بینچ کا حصہ ہوں گے۔ اچھا، ایک تو یہ انہوں نے کلیئر کیا۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ ان کے خلاف ریفرنس لایا گیا، ریفرنس بے بنیاد تھا، اور اگر ریفرنس درست ہوتا تو جسٹس سردار طارق مسعود آج چیف جسٹس ہوتے اور میں چیف جسٹس نہ ہوتا۔ بہرحال یہ انہوں نے جو گفتگو ہے اس ریفرنس کی 3 امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو کہ اس پوری گفتگو کے دوران انہوں نے کیے۔ اچھا، اب آپ نے ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں جی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے اس ریفرنس سے پہلے کی ایک ملاقات کا میں تذکرہ جو ہے وہ آپ کرتا ہوں، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ ان کے ساتھ ایک وہاں پر معاملہ ہوا جس سے نظر آیا کہ ان کے چہرے کے رنگ اڑ گئے، کیا ہوا۔ اصل میں جی جسٹس سردار طارق مسعود جو تھے ان کے اعزاز میں ہی ہم جو پریس والے ہیں انہوں نے ایک ٹی کا اہتمام کیا تھا کہ وہ الوداعی ٹی ہم ان کو دے دیں، تو ان کو الوداعی ٹی دی تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود دونوں اس الوداعی ٹی پر آئے اور وہ ساری معاملہ ہوا، اور پھر اینڈ میں جو فوٹو سیشن تھا وہ ہوا اور جرنلسٹ اور دونوں جو ججز صاحبان تھے ان کے ساتھ تصویر وغیرہ کا وہ ہوا۔ اچھا، وہاں پر کیا ہوا، ہمارے ایک صحافی دوست جو ہیں، چونکہ صحافیوں کو سپریم کورٹ کے بھی ہمارے جو صحافی ہیں ان کو نوٹسز ایشو ہوئے تھے کہ آپ نے کیوں سی جے پر جو تنقید ہے وہ کی ہے، تو بہرحال اس دوران ایک ہمارے صحافی دوست نے دوسرے ہمارے صحافی دوست جن کو نوٹس آیا ہوا تھا ان سے یہ کہا جی کہ آپ چیف جسٹس جو ہیں ان کے ساتھ فریم میں آ جائیں، ان کے ساتھ انہیں کی تصویر کھنچوا لیں، ان کے قریب ہو جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو آئندہ نوٹس نہ آئے۔ تو یہ انہوں نے کہا، اور ظاہر سی بات ہے ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تنزیہ اس میں انہوں نے کہا، یا اس کو لائٹر موڈ میں آپ کہیں کہ مزاحیہ اس میں چھیڑ چھاڑ کے لیے انہوں نے کہا، کیونکہ نوٹس تو آئے تھے اور چیف صاحب کے اوپر تنقید پر آئے تھے اور کوئی ان کی طرف سے ایکشن نہیں لیا گیا، نوٹس ہی وہ جو ہے وہ اسد طور جو ہے وہ ابھی بھی اریسٹ ہیں۔ بہرحال
تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پہلے کہا جی، اور پھر انہوں نے اگنور کیا، اور پھر انہوں نے کہا جی سمجھ نہیں آئی اس کا کیا مطلب ہوا، اور وہاں پر اس وقت جو ان کے چہرے کے تاثرات تھے وہ تبدیل ہوئے، یا آپ اس کو کہیں کہ تھوڑا سا رنگ اڑ اس طرح سے گیا کہ ظاہر سی بات ہے اب اتنی اس طرح سے بات کہہ دینا، اور اب دیکھیں حقیقت تو ہے، ظاہر سی بات ہے نوٹسز تو ہوئے ہیں، تو اب اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ تو ہوں گی، تو بہرحال ایک دم سے ہوئے تبدیل تاثرات، اور تھوڑا سا وہ ایک محاورہ ہے نا کہ چہرے کے رنگ اڑ جانا، اس طرح سے فیلنگ آئی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، ایک دم سے انہوں نے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ وہ لے آئے، اور اپنا اس کو انہوں نے چینج کیا، یا وہ آپ کہتے ہیں نا کہ کنٹرول کر کے خود کو سنبھالا، اور مذاق میں پھر وہ جو معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے نا تو پھر مزید آپ کے لیے خطرہ ہو جائے گا، مطلب ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ نوٹس آپ کو نہیں آئیں گے، تو بہرحال اس کے اوپر پھر ایک جو کہا تھا وہ بھی لگا، تو یہ ایک اور میٹر ہوا آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جب تنقید ہو اور پھر اس کے بعد ماضی میں جو کچھ آپ کہتے رہے ہوں کرتے رہے ہوں، اسد طور کے گھر آپ جاتے رہے ہوں اور ان کو وہ مگ دیتے رہے ہوں آرٹیکل جس کے اوپر 19 کا لکھا گیا ہو، لیکن پھر بعد میں آپ کی جو عمل ہے وہ اس سے مختلف ہو، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ تو ہوتی ہیں۔ اچھا، دوسرے نمبر پر یہ چیز ہو گئی۔ اب جسٹس جاز الاحسن صاحب کا جو استعفے کا معاملہ ہے اس طرف بھی میں آتا ہوں جی۔ اچھا، یہ جو کڑیاں میں نے آپ کو شروع میں ہی آغاز میں ملا دی ہیں، پھر اس کے بعد ایک تو یہ انہوں نے کہہ دیا جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نہیں بنایا گیا، پھر ریفرنس اور الیکشن والا معاملہ، اور پھر اس کے بعد یہاں سے ہی آپ دیکھ لیں کہ اختلافات جو تھے وہ موجود تھے ہی، یعنی ان کے دل کے اندر باتیں تھیں، اور تب ہی جو ہے وہ انہوں نے اپنی زبان پر ان باتوں کے اوپر وہ لے کر آئے، اور پھر آپ دیکھیں ان سارے معاملات کے بعد جسٹس اجاز الاحسن صاحب کا استعفیٰ دینا، کیونکہ پھر جسٹس اجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ بعد میں پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ گئے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب وہ آئے تو تمام چیف جسٹس جتنے بھی تھے ان کے بہت زیادہ قریب تھے، اور وہ ہر بڑے فیصلوں میں وہ تھے، جسٹس ثاقب نثار صاحب ہوں، جسٹس عمر عطا بندیال ہوں، بینچ 1 میں ہمیشہ حصہ رہے ہیں جسٹس اجاز الاحسن صاحب، اور پھر اس طرح سے اچانک سے ان کا استعفیٰ دے کر چلے جانا، اور پھر میرے خیال سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی ظاہر سی بات ہے اس طرح سے اس معاملے کے اوپر اپنے جج کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھڑا نہ ہونا، یا ان سے پوچھنا کہ کیوں استعفیٰ دیا ہے، ایسی کیا ریزن تھی، آپ نیکسٹ چیف جسٹس ہیں، تو بہت ساری چیزیں یہ خود بیان کر دیتی ہیں یہ جو ہیپننگز ہیں۔ بہرحال آخر میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب سے جو ہماری ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا ہوا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس ریفرنس کے بعد وہ جو ریفریشمنٹ سیگمنٹ تھا اس دوران ان سے بھی ہوئی ہے جی۔ اچھا، ان سے جو ملاقات میں ایک تو جو یہ الوداعی ڈنرز ہو رہے تھے، اس میں بار کا ایک ڈنر تھا، اور اس میں جو ہے وہ جرنلسٹ نے بائیکاٹ کر دیا تھا اور وہ نہیں گئے تھے جسٹس سردار طارق مسعود کے ڈنر میں۔ اس میں جی چونکہ انتظامات جو تھے وہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب جسٹس اطہر من اللہ صاحب دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے ہی بلانا تھا، اور اس میں یہ ہوا تھا جی کہ ہماری جو باڈی ہے جرنلسٹ کی سپریم کورٹ کی، اس کے کوئی 40-42 ممبرز ہیں، لیکن صرف 8 کو دعوت دی گئی، تو یہ جو پک اینڈ چوز کیا گیا اس پر ہم نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا، آپ باڈی کو دعوت دے رہے ہیں تو پوری باڈی ہے، ہمارے 42 جرنلسٹ ہیں، آپ تمام باڈی کو دعوت دیں، آپ چوز کر کے 8 کو نہیں دے سکتے، تو ہم نے بائیک آؤٹ کر دیا تھا۔ تو اس پر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اصل میں انہوں نے 8 کو نہیں دعوت دی تھی، اصل میں یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ سے اس طرح سے ہوا، نہیں تو سارے جو تھے وہ تو باڈی کی ہی دعوت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ انہوں نے ایک کلیئر کیا، لیکن پھر ان سے اسد طور والا اور جرنلسٹ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، اور انہوں نے پھر اپنے فیصلوں کے حوالے دیے کہ جب میں چیف جسٹس تھا میرے اوپر کتنی سخت تنقید ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کسی کو اس طرح سے نہیں ہوا میرے ٹائم میں کہ کوئی اریسٹ ہوا ہو یا جو کچھ آج ہو رہا ہے اس طرح سے ہوا ہو۔ تو پھر خیر انہوں نے یہ کہا جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہ محض تنقید یا اظہار خیال کرنے پر صحافی کو گرفتار کر لینا سمجھ سے بالا تر ہے، یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا ہے۔ لیکن اس تمام تر معاملے کے اوپر کیونکہ چیف جسٹس صاحب کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا میں اس وجہ سے نام لے رہا ہوں کیونکہ تنقید ان کے اوپر ہوئی، اور پھر ان پر تنقید ہونے کی وجہ سے نوٹسز اور جو گرفتاری ہے وہ ہوئی ہے، تو اگر جسٹس اطہر من اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو پھر چیف صاحب جو ہیں وہ آخر خاموش کیوں ہیں؟ وہ کیوں نہیں کہتے کہ تنقید کی بنیاد کے اوپر تصحیح تو نہیں ہونی چاہیے، وہ تو ٹھیک ہے،
وہ بات تو ہے، آپ کسی کی تصدیق نہیں کر سکتے. مطلب میں نے اب یہ پورا ولاگ کیا، میں نے کہیں پر تصدیق تو نہیں کی چیف صاحب کی. میری جو آبزرویشنس تھیں، جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان بنیادوں پر میں نے آپ سے جو چیزیں ہیں وہ شیئر کی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک اظہار خیال میں نے کیا ہے، کوئی اس میں یہ تو نہیں کہ تصحیح کر دی ہے. تو تصحیح تو ٹھیک ہے نہیں ہونی چاہیے، لیکن تنقید اگر آپ کر رہے ہیں، اظہار خیال کر رہے ہیں، تو اس پر گرفتاری یا نوٹسز نہیں ہونے چاہیے. لیکن چیف صاحب اس تمام تر معاملے کے اوپر خاموش ہیں، اور ان کی جو خاموشی ہے وہ بالکل سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیا وہ سب معاملوں میں خوش ہیں کہ واقعی ٹھیک ہے تنقید ہوئی ہے تو میں اس وجہ سے خاموش ہوں. اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے نا. خاموشی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کچھ ایکشن نہیں لے رہے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال جسٹس ستر ملا صاحب تو بول اٹھے ہیں. تو یہ ناظرین کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تفصیلات تھی، رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.